अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नोवेल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मोहब्बतों का हुनर, रिटन बाय राशिदा रिफ़त। ज़हीन हाउस के लाउंज में इस वक्त सन्नाटे का आलम था। बड़ी अम्मा के सामने इस वक्त उनकी 4 अदद पोतियाँ इंतहाई मस्कीन सूरत बनाए, हाथ बांधे और सर झुकाए खड़ी थीं, और पिछले 10 मिनट से बड़ी अम्मा कहरबार निगाहों से उन लड़कियों को घूरे जा रही थीं। अरीशा, जिया, फरियाल और मनाहिल थोड़ी थोड़ी देर बाद डरते डरते बड़ी अम्मा की सिमत देखती और उनकी गज़बनाक निगाहों की ताब न लाते हुए फिर से गर्दन झुका लेती। तुम चारों की वजह से मुझे आज जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें इस बात का? आखिरकार बड़ी अम्मा ने घूरने का सिलसिला ख़त्म करके बाकायदा डांट डपट का आगाज़ कर दिया था। जी बड़ी अम्मा, हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है, अरीशा ने मस्कीन से सूरत बनाते हुए जवाब दिया था। मगर जिया की कोहनी ने फ़ौरन उसकी खैरियत दरियाफ्त की थी। नहीं नहीं बड़ी अम्मा, हम इस बात का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। उसने फ़ौरन से अपना बयान वापस लिया और इस बार उसके बाएं तरफ खड़ी फरियाल ने अपने भारी जोगर से उसका पाँव दबाया था। अरीशा डफर की आज तक ये बात समझ में ना आ सकी थी कि बड़ी अम्मा शदीद गुस्से में कोई तंज़िया सा सवाल पूछें तो इसका सबसे बेहतर जवाब चेहरे पर शर्मिंदगी तारी करके झुके हुए सर को मज़ीद झुकाना होता है, और अरीशा के सिवा वो तीनों अपने सर मज़ीद झुका चुकी थीं। हर महीने हज़ारों रुपए तुम चारों की फ़ीस की मद में भरे जाते हैं। अच्छे से अच्छा कपड़ा, बेहतरीन जूता, नए से नए मॉडल का मोबाइल, खुला जेब खर्च। बताओ, इस घर में तुम्हारी कौन सी फरमाइश है जो पूरी नहीं की गई? बड़ी अम्मा जलाली अंदाज में उन चारों से मुखातिब थीं। मेरी फ्रेंड पिछले महीने मुझे प्यारा सा पपी यानी कुत्ते का बच्चा गिफ्ट कर रही थी, बस आपने मुझे वो पालने की इजाज़त नहीं दी थी, हालांकि वो बहुत नायाब नस्ल का था। अरीशा की बात अधूरी रह गई थी। जिया की कोहनी ने एक बार फिर से उसकी खैरियत दरियाफ्त की थी। इसके अलावा तो हमारी हर ख्वाहिश और फरमाइश पूरी हुई है बड़ी अम्मा। बहुत बुखलाते हुए अरीशा ने इस बात का इख्तिताम किया। बड़ी अम्मा ने एक कहरबार निगाह उस पर डाली, फिर बाकी तीनों पोतियों के झुके सर देखे। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी नालायकी पर सर पकड़ कर रोऊं या फिर तुम्हारी ढिठाई पर आंसू बहाऊं। तुमने मुझे आज जिस शर्मिंदगी से दो चार किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। सॉरी बड़ी अम्मा, जिया, फरियाल और मनाहिल ने मिनमिना कर सॉरी की थी। अरीशा एक बार खामोश ही रही थी। जब बड़ी अम्मा ने कह ही दिया था कि वो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी, तो सॉरी करने का कोई फ़ायदा था भला? अरीशा की तो मैं बात ही नहीं करती। इसमें ना ही तो अक्ल है और ना ही समझ, और मैंने इस कड़वी सच्चाई से बहुत पहले ही समझौता कर लिया था। लेकिन तुम तीनों, हाँ जिया, सबसे पहले तुम बताओ, इतने अरसे से अपनी पढ़ाई की प्रोग्रेस मुझसे क्यों छुपाई तुमने? तुम तो ज़हीन हाउस का फ़ख्र और मान थीं। एक तुम ही तो थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि पढ़ाई के मैदान में तुम ख़ानदान का नाम रोशन करोगी। अल्लाह ने तुम्हें जहन भी दिया है, उम्दा हाफ़ज़ा भी दिया है। बचपन में हर क्लास में इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाब होती थी तुम। फिर कॉलेज जाकर क्या हुआ? इतनी ख़राब कारकर्दगी का तुम क्या जवाब पेश करोगी? बड़ी अम्मा जलाली अंदाज में जिया से मुखातिब थी। जिया के पास कोई जवाब होता तो पेश करती ना। चेहरे पर शर्मिंदगी के मज़ीद तासुरात सजाकर गर्दन मज़ीद झुका ली। और तुम फरियाल? तोपों का रुख अब फरियाल की जानिब था। तुम्हारी तालीमी कारकर्दगी तो कभी भी काबिल रश्क नहीं रही। मैं इसीलिए तुम्हें इतने महंगे स्कूल में, इतने महंगे कॉलेज में दाखिला दिलवाने के हक़ में नहीं थी। लेकिन तुमने मुझसे कमिटमेंट की थी कि जान तोड़ मेहनत करके अपने आप को इस दाखिले का अहल भी साबित करोगी। बताओ, कहाँ गई वो कमिटमेंट और कहाँ गई वो जान तोड़ मेहनत और कोशिश? प्रॉमिस बड़ी अम्मा, आइंदा आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब मैं वाकई दिल लगाकर पढ़ूंगी। फरियाल ने फ़ौरन से अगली कमिटमेंट कर ली थी। बड़ी अम्मा ने उसे गज़बनाक निगाहों से घूरने पर इक्तफ़ा किया। फिर तवज्जो मनाहिल की जानिब थी। और तुम मनाहिल, मुझे तुम्हारी तालीमी हालत जानकर कतन कोई शौक़ नहीं लगा। तुम दिमाग के एतबार से पूरी अपने ख़ानदान पर पड़ी हो, इसीलिए मैंने तुमसे कभी भी कोई उम्मीद वाबस्ता ही नहीं की थी। लेकिन तुम्हारी शख्सियत और किरदार की पुख्तगी हमेशा तुम्हें दूसरों से मुमताज़ करती थी। तुम्हारी सुलझी हुई मैच्योर शख्सियत देखकर दिल ही दिल में मैं हमेशा तुम पर फ़ख्र करती थी। लेकिन तुमने बहुत बुरे तरीके से मेरा मान तोड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी
کہ اس ناٹک میں تم بھی ان تینوں کا ساتھ دو گی۔ بڑی اماں نے اسے بہت رنجیدگی سے مخاطب کیا تھا۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس نے کپکپاتے لبوں سے بڑی اماں کو سوری کہا تھا، لیکن بڑی اماں کم از کم اس وقت سوری قبول کرنے کے موڈ میں نہ تھیں۔ اور تم عریشہ؟ ان کا روئے سخن عریشہ کی جانب تھا۔ آپ نے تو کہا تھا عریشہ کی میں بات ہی نہیں کرتی، اس میں تو نہ عقل ہے نہ ہی سمجھ۔ عریشہ نے ہکلاتے ہوئے انہیں یاد دہانی کروائی۔ جب عقل تھی ہی نہیں تو اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنے کی کیا ضرورت تھی احمق؟ بڑی اماں داڑھی تھیں۔ عریشہ چپ ہو گئی۔ دور ہو جاؤ تم چاروں میری نظروں سے، میں تم لوگوں سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ بڑی اماں نے آخری فرمان جاری کیا۔ سب باتیں تو کر لی آپ نے، اب کوئی بات بچی ہی نہیں بڑی اماں۔ پتہ نہیں یہ بھولپن کی ابتدا تھی یا پھر انتہا، مگر اس نازک وقت میں ایسی بات عریشہ ہی کر سکتی تھی۔ جیا اور فریال نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ چاروں بڑی اماں کے فرمان پر عمل کرتیں، بڑی اماں خود ہی وہاں سے رخصت ہو گئی تھیں، انتہائی بگڑے تیوروں اور خوفناک تاثرات سمیت۔ ہم نے بڑی اماں کو بہت ہرٹ کیا ہے، وہ اتنی جلدی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ مناہل روتے ہوئے کشن پر بیٹھ گئی۔ تو کیا ہوا، دیر سے معاف کر دیں گی؟ ویسے بھی بڑی اماں خود ہی تو کہتی ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا۔ عریشہ نے اسے تسلی دی تھی۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے اپنے بیچارے بھائی کا خیال آ جاتا ہے۔ عریشہ تم سے شادی کے بعد کیا بنے گا تابش کا؟ جیا نے اسے گھورا۔ مجھ سے شادی کے بعد کیا بنے گا تابش؟ عریشہ نے سوال معمولی رد و بدل کے ساتھ دہرایا۔ پاپا ہی بنے گا ڈفر۔ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ جیا کی معلومات میں اضافہ کیا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اتنی بے وقوف ہو نہیں، صرف بے وقوف بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو۔ فریال کو اس پر غصہ آ گیا۔ اس عریشہ کی بچی کی وجہ سے ہی تو ان سب کو آج یہ برا وقت دیکھنا پڑا تھا۔ تعلیمی میدان میں پچھلے کچھ مہینوں سے یہ چاروں جس قابل رشک کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھیں، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ پرنسپل نے ان کے والدین کو گھر سے بلوانے کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ ایکچولی میم، عریشہ اور مناہل کے پیرنٹس ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور فریال اور میرے والدین بھی ہمارے ساتھ نہیں رہتے، وہ گاؤں میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کا آنا بہت مشکل ہے۔ جیا نے نہایت ادب سے پرنسپل صاحبہ کو جواب دیا تھا۔ آپ کے گھر میں کوئی بڑا، کوئی سرپرست، بزرگ کوئی تو ہوگا، یا آپ چاروں کے سوا آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا؟ ہمارا ایک بھائی ہے میم، لیکن وہ آج کل ہمارا نہیں، صرف تمہارا۔ عریشہ نے بروقت جیا کی بات کاٹی تھی۔ میڈم نے اس جملہ معترضہ پر بری طرح گھورا تھا۔ اس کا بھائی میرا بچپن کا منگیتر ہے میم۔ عریشہ نے ان کے تیوروں سے بوکھلا کر فوراً سے وضاحت دی۔ ایکچولی ہمارا بھائی فرسٹ کلاس کرکٹر ہے، آج کل وہ ایک ٹورنامنٹ کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا ہے، جیسے ہی وہ آئے گا ہم اسے آپ کے پاس لے آئیں گے۔ صرف وہی بھائی آپ کا سرپرست ہے، اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں؟ پرنسپل نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جیا نے بڑی بیچاری سے صورت بنا کر نفی میں گردن ہلائی تھی۔ بڑی اماں بھی تو ہیں، انہیں بھول گئیں؟ عریشہ نے جیا کے کان میں گھس کر سرگوشی کی۔ یہ سرگوشی اتنی بلند ضرور تھی کہ بآسانی پرنسپل کے کانوں تک پہنچ گئی۔ دیکھیے بیٹا، یہ ایک پرائیویٹ کالج ہے، یہاں طالبات سے منہ مانگی فیسیں لی جاتی ہیں، تو رزلٹ کی گارنٹی بھی دی جاتی ہے۔ یہ کوئی سرکاری کالج نہیں ہے کہ سالانہ امتحان کے رزلٹ کارڈ سے ہی والدین کو بچے کی تعلیمی کارکردگی کا اندازہ ہو۔ ہم بہت باقاعدگی سے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا انعقاد اسی لیے کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی تعلیمی پروگریس سے والدین کو باخبر رکھا جائے۔ مجھے اس کالج میں پرنسپل کی سیٹ سنبھالے 6 مہینے کا عرصہ ہو گیا ہے، اور آپ چاروں کے علاوہ میں کالج کے ہر بچے کے والدین سے ملاقات کر چکی ہوں۔ آپ لوگوں کے گھر سے کبھی بھی کوئی بھی آپ کی پروگریس کے بارے میں پوچھنے نہیں آیا۔ کالج ریکارڈ میں جو آپ کے گھر کے فون نمبرز درج ہیں، ان پر بھی رابطہ ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کو میں آخری موقع دے رہی ہوں کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بلا کر لائیں، بڑی اماں، چھوٹی اماں، وٹ ایور۔ کل مجھے ان سے ہر صورت ملاقات کرنی ہے، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ چاروں کو بھگتنا پڑے گی۔ پرنسپل صاحبہ نے سرد، بے مہر اور دو ٹوک لہجے میں باور کروایا تھا۔ اس وقت تو وہ چاروں اوکے میم کہہ کر ان کے آفس سے نکل آئیں، مگر آنے والے کل کے تصور سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اگر بڑی اماں سے پرنسپل صاحبہ کی ملاقات کروا دی جاتی ہے تو بہت تاریخی قسم کی 2 طرفہ بے عزتی متوقع تھی۔ کافی عرصے سے کسی قسم کی بے عزتی نہ ہونے کی وجہ سے
وہ چاروں خود کو خاصا باعزت تصور کرنے لگی تھیں۔ یہ بے عزتی سہنا چاروں کو ہی بڑا دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی خوفناک لگ رہی تھی میم، خاص طور پر جب یہ کہہ رہی تھی کہ نتائج کی ذمہ دار آپ چاروں کو بھگتنی پڑے گی۔ عریشہ نے منہ بنا کر پرنسپل صاحبہ کی نقل اتاری تھی، اور کیا کمال نقل اتاری تھی کہ وہی لب و لہجہ، وہی انداز۔ جیا، فریال اور مناہل نے متاثر ہو کر اسے دیکھا۔ عریشہ کا دماغ بھلے ہی صفر تھا، لیکن ایک خاصیت اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی، وہ لوگوں کی کمال کی نقل اتارا کرتی تھی۔ بڑی اماں کو کالج لے جانے سے بہتر ہے کہ گاؤں سے امی کو ہی بلوا لیتے ہیں، صرف پرنسپل صاحبہ کی بے عزتی ہی سہنا پڑے گی نا۔ بڑی اماں کے غیظ و غضب سے تو بچ جائیں گے، فریال نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ اتنے شارٹ نوٹس پر تائی جان کیسے آ سکتی ہیں؟ اور بالفرض محال وہ آ بھی گئی تو جب ہم انہیں اپنے ساتھ کالج لے کر آئیں گے تو کیا بڑی اماں کچھ نہ پوچھیں گی؟ مناہل دھیرے سے بولی تھی۔ عریشہ اور فریال نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ جیا کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو اور تمہاری آنکھیں کیوں چمک رہی ہیں؟ فریال نے بہن کو ٹوکا دیا۔ بس ہو گیا ڈن، کل عریشہ امی بن کر میم سے ملے گی۔ جیا کے شاطر دماغ نے مسئلے کا فوری حل نکالا تھا۔ کس کی امی؟ عریشہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری اور فریال کی امی، اور مناہل اور اپنی تائی امی بن کر عبایا کے اوپر اسکارف سے نقاب کر کے تم پرنسپل کے آفس میں ان سے ملاقات کرو گی، ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ گی، ہماری نالائکیوں پر ہمیں جی بھر کر ڈانٹو گی، اور پرنسپل صاحبہ سے وعدہ کرو گی کہ آئندہ آپ کو ان چاروں سے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور اب یہ چاروں دل لگا کر پڑھیں گی۔ جیا نے تفصیلی پلان بتایا تھا، اور جب میں یہ سب کر لوں گی تو تم مجھے اپنا نیا بلیک سینڈل تحفے میں دو گی۔ خلاف توقع عریشہ کو ہی سب سے پہلے جیا کا پلان سمجھ میں آیا تھا۔ اس نے پلان کو فوراً سے قبول کر کے اپنی ڈیمانڈ سے بھی آگاہ کیا۔ زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں ہے عریشہ صاحبہ، یہ سب جو تم کرو گی نا، اس میں تم سمیت ہم چاروں کا ہی فائدہ پوشیدہ ہے۔ جیا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ جی نہیں، سب سے زیادہ تمہارا جیا، کیونکہ ہم تینوں تو تسلیم شدہ نالائق ہیں۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، پڑھائی میں ہمارا دماغ چلتا ہی نہیں، اور بڑی اماں نے اس حقیقت سے سمجھوتا کر رکھا ہے۔ البتہ تمہاری ذہانت پر انہیں ہمیشہ سے ہی مان ہے، اور انہوں نے تم سے بہت سی امیدیں بھی وابستہ کر رکھی ہیں۔ جب پرنسپل صاحبہ بڑی اماں سے تمہاری شکایت لگائیں گی تو بڑی اماں کی توقعات کا مینار دھڑام سے زمین پر آ گرے گا، اور یقیناً مینار کے ملبے تلے تم ہی آؤ گی۔ تو سوچ لو کہ بلیک سینڈل زیادہ عزیز ہے یا… اوکے، زیادہ اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، لے لینا سینڈل۔ جیا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ یہ سب کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس طرح تو ہم بڑی اماں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں گے۔ مناہل ان کا پلان تسلیم کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ تم اگر ہمارے پلان سے متفق نہیں بھی ہوتی ہو، تب بھی تمہیں اسے ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ ہمارے 3 ووٹ ہیں اور تمہارا صرف 1۔ فریال نے اسے فوراً سے جتایا تھا، اور پھر اگلے دن عریشہ عبایا کے اوپر اسکارف لپیٹ کر پرنسپل صاحبہ سے ملنے پہنچ گئی تھی۔ چہرہ نقاب میں تھا، اور آواز بدلنے میں تو عریشہ کو ویسے ہی عبور حاصل تھا۔ یہ میری اور فریال کی مدر ہے میم، رات ہی گاؤں سے پہنچی ہیں، آپ نے بلوایا تھا نا، اس لیے آپ سے ملنے آئی ہیں۔ جیا نے ادب سے میڈم کو مخاطب کیا۔ عریشہ نے لہجہ بدل کر پرنسپل صاحبہ کو سلام کیا تھا۔ پرنسپل نے ملامت سے سلام کا جواب دیا تھا، پھر جیا کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے جیا، آپ جائیں۔ جیا کو جانے کا کہہ کر امی بنی عریشہ کو تشریف رکھیے پلیز کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ عریشہ نے بوکھلا کر جیا کی طرف دیکھا۔ اسے مورل سپورٹ کے لیے جیا کا ساتھ درکار تھا۔ اگر خدا نخواستہ کسی قسم کا بلنڈر ہو جاتا تو جیا اسے آسانی سے کور کر سکتی تھی۔ جیا خود بھی پرنسپل کی بات سن کر ذرا پریشان ہوئی تھی، لیکن حکم ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ سو امی جی کو میڈم کے رحم و کرم پر ہی چھوڑ کر خود آفس سے باہر جانے لگی۔ 1 گلاس پانی ملے گا میڈم؟ عریشہ نے سوکھے حلق کو ترک کرنے کی غرض سے صرف 1 گلاس پانی ہی تو مانگا تھا۔ جیا جاتے جاتے پلٹی تھی کہ میڈم کے سامنے بیٹھی امی جی کو ایک جھاپڑ رسید کر دے۔ میڈم ٹیبل پر دھری منرل واٹر کی بوتل سے گلاس میں پانی اڈیلنے لگی۔ پانی پینے کے لیے عریشہ کو ظاہر ہے کہ نقاب نیچے سرکانا پڑتا۔ اس کی موٹی عقل میں یہ بات کیوں نہیں سمائی تھی؟ جیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے صورتحال سے نپٹے۔ ایکسکیوز می میم، امی جی کو منرل واٹر سوٹ نہیں کرتا۔
میں انہیں سادہ پانی لا کر دیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے پرنسپل کے سامنے سے گلاس اٹھایا تھا اور امی جی کو قہر بار نگاہوں سے گھورتی ہوئی آفس سے بڑی تیزی سے باہر نکلی۔ پرنسپل اس کی بات سن کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ عریشہ کو بھی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا۔ جیا صحیح کہہ رہی ہے میڈم جی، میری تو ساری عمر گاؤں میں ہی گزری ہے نا۔ خالص دودھ اور خالص پانی پینے کی عادت ہے۔ ڈبے والے دودھ سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور بوتل والے پانی سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ میں تو جی نل کا تازہ پانی ہی پیتی ہوں۔ عریشہ نے میڈم کی حیرانی بھاگتے ہوئے اونگی بونگی سی وضاحت کی تھی۔ خیر پرنسپل صاحبہ کو اس وضاحت سے کیا سروکار تھا؟ انہیں تو سامنے بیٹھی خاتون کو ان کی بچیوں اور بھتیجیوں کی خراب تعلیمی کارکردگی سے آگاہ کرنا تھا۔ سو پروفیشنل انداز میں ان سے یہ سب ڈسکس کرنے لگیں اور واضح الفاظ میں یہ باور بھی کروایا کہ اگر بچیاں کارکردگی میں بہتری نہیں لائیں گی تو انہیں فائنل پیپرز میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں جی، ان کی دادی سے تینوں کے کان کھنچواؤں گی، فر سبق یاد کیا کریں گی۔ عریشہ نے انہیں یقین دہانی کروائی۔ تینوں کے نہیں، چاروں کے۔ میں کسی کی بھی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں۔ پرنسپل صاحبہ نے اسے ٹوکا تھا۔ ہاں جی چاروں کے، چاروں ہی اپنی دادی سے بہت ڈرتی ہیں۔ ماں باپ کا پھر اتنا روب نہیں ہے ان پر۔ عریشہ بہت مہارت سے آواز اور لہجہ تبدیل کر کے میڈم سے گفتگو کر رہی تھی۔ جی میں اپنی کارکردگی پر پھولے نہ سما رہی تھی کہ کاش جیا، فریال اور مناہل بھی یہاں پر موجود ہوتی تو دیکھتی میری پرفارمنس۔ عریشہ نے خود کو داد دیتے ہوئے سوچا تھا، ان کی دادی سے ضرور ان کی شکایت کریں، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کی اصل ذمہ داری ان کے ماں باپ پر عائد ہوتی ہے۔ میرے خیال میں آج آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ ویسے وہ کرتے کیا ہیں؟ میڈم نے برسبیل تذکرہ پوچھا تھا۔ ایک لمحے کی بات تھی، عریشہ بھول گئی کہ وہ اس وقت کسی بحروپ میں میڈم کے سامنے بیٹھی ہے۔ میڈم اس سے اس کے شوہر سے متعلق استفسار کر رہی تھیں۔ بیٹ ہاتھ میں گھماتے تابش کا اسٹائلش سا پوز عریشہ کے دماغ کے پردے پر لہرایا تھا، اور تابش کو سوچتے وقت تو وہ ویسے ہی دنیا سے بے خبر ہو جایا کرتی تھی۔ میرے ہونے والے شوہر سے ابھی میری صرف منگنی ہوئی ہے میم۔ میرا مطلب ہے کہ میرے منگیتر فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں۔ شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے میڈم کو آگاہ کیا، اور میڈم تو جیسے کرنٹ کھا کر اچھلی تھیں۔ نقاب نیچے کریں، اتاریں یہ نقاب، وہ کر رہی تھیں۔ عریشہ بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہتی ہوں کہ یہ نقاب اتاریں۔ پرنسپل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عریشہ پر خود ہی جھپٹ پڑیں۔ عریشہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے نقاب نیچے کر لیا۔ آگے کی داستان خاص المکان تھی۔ پرنسپل نے فوراً سے گھر سے کسی بڑے کو بلانے کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ ان کے غضبناک تیوروں کو دیکھتے ہوئے بڑی اماں کو کالج بلوانا ہی پڑا۔ کالج میں جو بے عزتی ہوئی سو ہوئی، بڑی اماں کے ہاتھوں بھی خاص درگت بنی تھی، بلکہ ابھی تو بے عزتی پروگرام کی صرف پہلی قسط ہی نشر ہوئی تھی۔ جانے کتنے دن تک بڑی اماں کا عتاب سہنا تھا۔ چاروں منہ لٹکائے اور سر جھکائے اسی سوچ بچار میں مصروف تھیں۔ بڑی اماں کے بگڑے موڈ کو درست کرنے کی فی الحال کوئی تدبیر بھی ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں نانا ماموں کی اچانک آمد ان کے لیے غیب سے ہونے والی مدد ثابت ہوئی۔ نانا ماموں بڑی اماں کے لاڈلے بھائی تھے، بڑی اماں کے بچوں کے عزیز ترین ماموں اور ذہین منزل کی تیسری نسل کے ہر دل عزیز نانا ماموں۔ بہت شگفتہ مزاج اور اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے نانا ماموں، اور اس بار وہ اکیلے نہ آئے تھے، ان کے ساتھ ان کا پوتا بھی تھا۔ حسب توقع بڑی اماں بھائی اور بھائی کے پوتے کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ کتنے عرصے بعد دیکھ رہی ہوں میں ابتہاج کو، یہ تو بالکل تمہاری جوانی کا عکس ہے جہانگیر۔ بڑی اماں نے ابتہاج کو پیار کرتے ہوئے بھائی کو مخاطب کیا۔ ویسے تو میں ابھی بھی جوان ہی ہوں بڑی آپا، لیکن ہاں یہ آپ نے درست کہا کہ ابتہاج واقعی مجھ سے بہت ملتا ہے۔ وہ بھی پوتے کو محبت سے دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ اور میری نٹکھٹ سی پوتیاں کہاں ہیں؟ بھائی بلائیں تو انہیں۔ نانا ماموں کو ان چاروں کی یاد آئی تھی۔ بڑی اماں نے چاروں کو پکارا تھا۔ چند لمحے بعد وہ چاروں نانا ماموں کو سلام کرنے پہنچ گئی تھیں۔ رشتے کے لحاظ سے تو میں ان کا دادا لگتا ہوں ابتہاج، لیکن یہ مجھے جانے کیوں نانا کہہ کر بلاتی ہیں۔ بہرحال یہ مجھے اتنی پیاری ہے کہ چاہے مجھے کچھ بھی کہہ کر پکارے مجھے قطعاً اعتراض نہیں ہوتا۔ نانا ماموں نے چاروں کو پیار سے دیکھا۔ ان چار پیاریوں کے کارنامے بتاؤں نہ تمہیں تو آشش کر اٹھو۔ بڑی اماں نے ان چاروں کو گھورا تھا، اور وہ جو یہ سمجھے بیٹھی تھیں
کہ نانا ماموں کے آنے سے ان کی بچت ہو گئی ہے۔ بڑی اماں کی بات سن کر پھر سے بوکھلا گئی۔ نانا ماموں، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، اتنے میں ہم کھانا لگاتے ہیں۔ آج بہت ہی مزے کی کوفتہ کڑھی بنی ہے کھانے میں۔ جیا نے جلدی سے نانا ماموں کو مخاطب کیا تھا۔ بالکل بالکل، فٹافٹ سے دسترخوان لگاؤ بچیوں۔ کڑھی کا نام سنتے ہی میری بھوک چمک گئی ہے، نانا ماموں بشاشت بھرے لہجے میں مخاطب ہوئے۔ بچیاں واقعی پھرتی سے دسترخوان لگانے بھاگی تھیں۔ شکر ہے کہ کھانے کے دوران بڑی اماں نے پھر کوئی بھی متنازع موضوع نہ چھیڑا تھا۔ وہ زیادہ تر ابتہاج سے ہی گفتگو کرتی رہی تھیں، اور اس گفتگو سے چاروں لڑکیوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ نانا ماموں کا یہ ہینڈسم سا پوتا بہت پڑھا لکھا، ذہین اور قابل شخص ہے۔ بڑی اماں اس کی قابلیت اور لیاقت کے بارے میں جان کر خوشی سے نہال ہوئے جا رہی تھیں۔ ماشاءاللہ کہتے کہتے ان کے لب نہ تھک رہے تھے۔ ذہانت ہمیشہ سے ہی بڑی اماں کی کمزوری رہی تھی۔ وہ خود اپنے وقتوں میں بہت ذہین و فطین شخصیت تھیں، بلکہ ان کا پورا گھرانہ ہی بہت پڑھا لکھا، ذہین اور قابل گھرانہ تھا۔ انہوں نے اپنے ابا سے صاف صاف کہہ رکھا تھا کہ وہ ان کے لیے جو شریک سفر ڈھونڈے، اس میں کوئی اور خوبی ہو نہ ہو، اسے ذہین اور قابل ہونا چاہیے۔ ابا میاں نے لاڈلی کے لیے ایک ذہین ڈھونڈ ہی لیا تھا، مرزا ذہین احمد بیگ، جو ابا میاں کے دوست کے بھانجے تھے۔ پہلی نگاہ میں ہی انہیں ستو تارا کے لیے پسند آ گئے۔ شادی کے بعد ستو تارا کو اندازہ ہوا کہ ذہین احمد میں اور بھلے سے بہتریاں موجود ہوں، مگر وہ ہرگز بھی ذہین نہیں تھے۔ قسمت کی کیا ستم ظریفی تھی کہ وہ ذہین ہوتے ہوئے بھی ذہین نہ تھے۔ یہ شکر تھا کہ کاروبار میں دماغ چلا لیتے تھے۔ ننیال کی طرف سے بہت سی زرعی زمین بھی ملی ہوئی تھی، گزارا اچھا ہو جاتا تھا۔ ذہین احمد محبت کرنے والے نرم مزاج شوہر ثابت ہوئے۔ ستو تارا نے ان کے ساتھ کامیاب ازدواجی زندگی گزاری، لیکن دل کے خانوں میں یہ حسرت ہمیشہ سے موجود رہی کہ کاش ان کے شریک حیات پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل شخصیت کے مالک ہوتے۔ ان کی تمام تر توقعات کا مرکز اب ان کی اولاد تھی، عبدالوسیع اور عبدالرافع۔ دونوں بیٹوں نے ہی رنگ اور روپ ماں کا چرایا تھا تو نین نقش باپ کے۔ اب یہ طے ہونا باقی تھا کہ ان کا ذہن کس پر پڑا ہے۔ بظاہر دونوں بھائی بہت ہی نٹکھٹ سے شرارتی اور ذہین معلوم ہوتے تھے، لیکن انہیں اسکول میں داخل کروانے کے بعد کچھ عرصے بعد ہی ستو آرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ذہین احمد کے دونوں بیٹے ذہانت کے اعتبار سے باپ پر ہی گئے ہیں۔ پڑھائی میں دونوں کا دماغ چلتا ہی نہیں تھا۔ ستو تارا جب بھی میکے جاتی تو اپنے بھانجے بھانجیوں کی تعلیمی کارکردگی جان کر ان کا موازنہ اپنے نالائق بیٹوں سے کرتی اور دل محسوس کر رہ جاتی۔ عبدالوسیع نے گرتے پڑتے میٹرک تو کر لیا تھا، لیکن نمبر اتنے کم آئے تھے کہ کسی ڈھنگ کے کالج میں داخلہ ہی نہ مل سکا۔ ذہین احمد نے بیٹے کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا، لیکن باپ کو بیٹے کو کاروباری اسرار رموز سمجھانے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ذہین احمد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عبدالوسیع ابھی بہت کم عمر تھا، رافع تو اس سے بھی 3 سال چھوٹا تھا۔ ستو تارا کا صدمے اور پریشانی سے برا حال تھا۔ ان کے بھائیوں نے اس مشکل وقت میں ان کی بہت ہمت بندھائی، لیکن اصل مسئلہ ذہین احمد کے نقصان سے دوچار ہوتے کاروبار کا تھا۔ ستو تارا کے بھائیوں کو بھی قطعاً کوئی کاروباری سمجھ بوجھ نہ تھی، وہ تو اس سلسلے میں صحیح مشورہ تک دینے کے اہل نہ تھے۔ ایسے میں عبدالوسیع نے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ بابا جان کا کاروبار سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں۔ اماں جان، مارکیٹ میں بہت سے گاہک شکاری بابا کے کاروبار پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ وہ بھی کم عمری اور ناتجربہ کاری سے بھی واقف ہیں۔ میں کاروبار کا دیوالیہ نکالنے کی بجائے کسی مناسب پارٹی کو مناسب داموں پر سب کچھ جوں کا توں فروخت کر دیتا ہوں۔ میں گاؤں میں بابا کی زمینیں آباد کرنا چاہتا ہوں اور وہیں مزید انویسٹمنٹ کو ترجیح دوں گا۔ وہ لوگ ہمارے اپنے ہیں اور ہمارے ساتھ مخلص بھی۔ کم از کم میری کم عمری اور ناتجربہ کاری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ آگے فائدہ یا نقصان ہونا ہماری قسمت۔ عبدالوسیع نے دھیمے لیکن مستحکم لہجے میں ماں کو مخاطب کیا۔ ستو تارا کو بیٹے کی صلاحیتوں پر زیادہ بھروسہ تو نہ تھا، مگر اس کی بات سے اتفاق کیے بنا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ عبدالوسیع کا فیصلہ دانش مندی پر مبنی تھا۔ ذہین احمد کے ماموں زاد بھائی جو گاؤں میں ہی بستے تھے، ان کا اور ان کی اولاد کا بھرپور تعاون
عبدالوسیع کو حاصل رہا۔ کاروبار کی بجائے زمینیں آباد کرنے کا تجربہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ ذہین احمد کی حادثاتی موت کا صدمہ تو ذہین ہاؤس کے مکین ایک عرصے تک نہ بھلا پائے تھے، لیکن عبدالوسیع کی حکمت عملی اور حوصلہ مندی نے انہیں مالی دھچکے سے بچا لیا تھا۔ ستوت آرا کو بیٹے پر پیار بھی آتا، فخر بھی محسوس ہوتا کہ کس طرح سے اس نے اپنی چھوٹی عمر میں گھر کا بار اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، لیکن بیٹے کو پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنانے کی ان کی خواہش ادھوری ہی رہ گئی۔ اب ان کی امیدوں کا مرکز عبدالرافع تھا۔ انہوں نے عبدالرافع کو بہترین تعلیمی اداروں میں داخلہ دلوایا، مہنگے کوچنگ سینٹر میں پڑھنے بھیجا۔ عبدالرافع خود بھی جان توڑ محنت کرتا تھا، لیکن حافظہ ساتھ نہ دیتا اور وہ امتحانوں میں حسب توقع کارکردگی نہ دکھا پاتا۔ پھر بھی عبدالرافع نے گرتے پڑھتے BCom کر لیا تھا۔ ستوت آرا کی خواہش تھی کہ وہ ماسٹر بھی کر لے، لیکن رافع کے سر میں کاروبار کرنے کا جنون سما گیا تھا۔ ماں اور بھائی نے اسے بتیرا سمجھایا، لیکن وہ کچھ ماننے یا سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ میں بہت قلیل سرمایہ سے کام شروع کروں گا اماں، پھر بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر سرمایہ ڈوب گیا تو میں آئندہ کاروبار کرنے کا نام تک نہ لوں گا۔ رافع نے ماں کے ہاتھ تھام کر لجاجت بھرے لہجے میں کہا، اور ستوت آرا نے اس یقین کے ساتھ اسے کاروبار کی اجازت دے دی کہ تھوڑا نقصان برداشت کرنے پر بیٹے کو ہمیشہ کے لیے عقل آ جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ لیکن پڑھائی میں کند ذہن بیٹا کاروباری سمجھ بوجھ کے حوالے سے ایسا ہوشیار نکلا کہ سب دنگ رہ گئے۔ محدود پیمانے پر شروع کیا جانے والا کاروبار آغاز میں ہی معقول منافع دینے لگا تھا۔ رافع ابا کی طرح کامیاب بزنس مین بنے گا۔ ابا کی صلاحیتیں اسے وراثت میں ملی ہیں۔ عبدالوسیع چھوٹے بھائی کی کامیابی پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے بھائی کو مزید سرمایہ فراہم کر دیا، کاروبار مزید چمک اٹھا۔ ستوت آرا بھی بیٹے کی کامیابی پر خوش تھیں، لیکن دونوں بیٹوں کے حوالے سے انہوں نے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے نہ ہوئے۔ ایک بیٹا زمیندار بن گیا تو دوسرا بیٹا بزنس مین، جبکہ ان کے بھانجوں بھتیجوں میں کوئی قابل ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر تو کوئی سول سرونٹ۔ سب کتنے ہونہار اور قابل تھے۔ پڑھائی نے ان کی شخصیت کو کیسا وقار عطا کر دیا تھا۔ پیسے کے اعتبار سے ان کے دونوں بیٹے بھی اپنے کزن سے ہم پلہ تھے، لیکن ستوت آرا کے نزدیک پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں تھا۔ کاش کہ ان کا کوئی بیٹا پڑھائی لکھائی کے میدان میں بھی آگے نکلتا، ان کے بھانجوں کی طرح پڑھ لکھ کر قابل افسر بنتا تو ستوت آرا کا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا۔ لیکن اس حوالے سے ان کی تمام خواہشیں ادھوری ہی رہ گئی تھیں۔ مزید ستم یہ ہوا کہ عبدالوسیع نے اپنے لیے دیہاتی پس منظر رکھنے والی واجبی پڑھی لکھی کیشور سلطانہ کو شریک حیات کے طور پر منتخب کر لیا۔ ستوت آرا ان کے فیصلے پر ہکا بکا رہ گئیں۔ میں تو تمہارے لیے کسی پڑھے لکھے گھرانے کی سلجھی ہوئی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، تم نے لڑکی بھی خود ہی منتخب کر لی۔ صدمے سے ستوت آرا کا برا حال تھا۔ کیشور بھی بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے اماں۔ ہاں، گھرانہ اتنا پڑھا لکھا نہیں، لیکن وہ لوگ بہت وفادار اور ملنسار ہیں۔ آپ تو اخلاق چچا کی فیملی سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ بابا کتنا عزیز رکھتے تھے انہیں، اور میں نے آپ کے منہ سے بھی کئی بار ان لوگوں کی تعریفیں سنی ہیں۔ عبدالوسیع نے ماں کو مخاطب کیا۔ اخلاق صاحب ذہین صاحب کے فرسٹ کزن تھے۔ جب سے عبدالوسیع نے زمینداری شروع کی تھی، اخلاق صاحب کی فیملی نے عبدالوسیع کو ہر ممکن طریقے سے مدد کی تھی۔ کیشور سلطانہ اخلاق صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ خوبصورت اور بھولی بھالی کیشور کب عبدالوسیع کے دل میں اتر گئیں انہیں خود بھی پتہ نہ چلا، لیکن جب اماں جان نے ان کے لیے لڑکی ڈھونڈ مہم کا آغاز کیا تو چھم سے کیشور سلطانہ کا تصور عبدالوسیع کے ذہن کے پردے پر لہرا گیا۔ انہوں نے فوراً سے ماں کو اپنی پسندیدگی سے آگاہ کیا۔ اگر گاؤں سے تمہارے لیے لڑکی بیاہ لائی تو تم ہمیشہ کے لیے گاؤں کی ہو کر رہ جاؤ گے۔ میں تو پہلے ہی تمہاری شکل دیکھنے کو ترستی ہوں۔ ستوت آرا آپ دیدہ ہو گئی۔ میں جہاں بھی رہوں گا اماں، آپ کی بہو آپ کے پاس رہے گی۔ عبدالوسیع نے ماں کے ہاتھ تھام کر یقین دلایا۔ میرا ارادہ تھا کہ تمہارے لیے نگہت کی کوئی بیٹی مانگوں گی۔ کتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی بچیاں ہیں۔ انہوں نے اپنی بھانجیوں کا تذکرہ کیا۔ میرے لیے کیشور ہی مناسب رہے گی اماں۔ پھر میں کون سا زیادہ پڑھا لکھا یا عالم فاضل ہوں، معمولی سا زمیندار ہی تو ہوں۔ نگہت خالہ کی کوئی بھی بیٹی میرے ساتھ گزارا نہ کر پائے گی۔ عبدالوسیع نے حقیقت پسندی سے کام لیا۔ ستوت آرا بیٹے سے مزید بحث نہ کر پائیں۔
بوجھل دل کے ساتھ کشور سلطانہ کو بیاہ لائیں۔ کشور اچھی بیوی اور اچھی بہو ثابت ہوئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے ستوت آرا کے دل میں جگہ بنا لی تھی، لیکن ستوت آرا کے دل میں پڑھی لکھی اور رکھ رکھاؤ والی شہری بہو کی خواہش ابھی بھی موجود تھی۔ رافع کا کاروبار جم گیا تو انہوں نے رافع کی شادی کرنے کی ٹھانی۔ رافع نے سعادت مند اولاد بن کر شادی کے فیصلے کا اختیار ماں کو سونپ رکھا تھا۔ ستوت آرا نے رافع کے لیے اپنی چھوٹی بہن نگہت سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ آپ کی خواہش سر آنکھوں پر آپا، لیکن نائلہ کو بھائی جان آذر کے لیے پہلے ہی مانگ چکے ہیں، اور شمائلہ اپنے کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ ہے، اچھی فیملی کا لڑکا ہے، پڑھا لکھا اور قابل ہے۔ شمائلہ کے ابو کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ظاہر ہے کہ زندگیاں بچیوں نے گزارنی ہیں، دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی ہے، پروفیشن بھی ایک ہی ہے، اس لیے ہم ناجیہ کے بارے میں کیا سوچا؟ ستوت آرا نے بہن کی بات کاٹتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ ناجیہ نگہت کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ آپا، آپ میری بڑی بہن ہیں، میرا مقصد ہرگز آپ کو دکھ پہنچانا نہیں، لیکن آپ تو جانتی ہیں نائلہ شمائلہ کے ابو تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور رافع بلا شبہ مجھے بہت پیارا ہے، لیکن اس کی تعلیم۔ نگہت نے شرمندہ سے لہجے میں بڑی بہن کی توجہ اس حقیقت کی جانب دلائی جس کو وہ دید و دانستہ نظر انداز کیے بیٹھی تھیں۔ جیسی تم لوگوں کی خوشی۔ بہت ملول اور دل گرفتہ ہو کر وہ بہن کے پاس سے آئی تھیں، لیکن اب ان کی زندگی کا یہی ایک مقصد رہ گیا تھا کہ وہ عبدالرافع کے لیے خاندان سے باہر کی کوئی بہت قابل اور پڑھی لکھی لڑکی ڈھونڈیں۔ رشتہ کروانے والی ماسیوں کی خدمات حاصل کر کے انہوں نے من پسند بہو ڈھونڈ ہی لی۔ نغمانہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ کیمسٹری میں MSc کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ گرلز کالج میں پڑھاتی تھی۔ 6 بہن بھائیوں میں نغمانہ کا دوسرا نمبر تھا۔ متوسط والدین کی خواہش تھی کہ جلد از جلد بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے اسے اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، جبکہ نغمانہ کے عزائم بہت بلند تھے۔ وہ PhD کرنا چاہتی تھی۔ ذہانت خداداد تھی، لیکن والدین اپنی بساط کے مطابق پڑھا چکے تھے، انہوں نے دوسرے بچوں کے متعلق بھی سوچنا تھا۔ ستوت آرا رافع کے لیے نغمانہ کا رشتہ مانگنے گئی تو نغمانہ کے والدین کو عقل مندانہ لہجے میں بولنے والی یہ پروقار سی خاتون بہت پسند آئی۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں بہن، اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر دیا ہے، یہ فخر ہی ہماری پونجی ہے، اور یہی ہماری خواہش تھی کہ ہماری بچیاں سلجھے ہوئے پڑھے لکھے خاندانوں میں بیاہی جائیں۔ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ نغمانہ کے والد شائستگی سے ستوت آرا سے مخاطب ہوئے۔ میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی بھائی صاحب، میرا بیٹا کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے محض BCom کر رکھا ہے، لیکن ماشاءاللہ چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا، اور رافع کے پاس بھلے سے کوئی بڑی ڈگری نہیں، لیکن آپ ایک بار اس سے ملیں تو صحیح، لاکھوں میں ایک ہے میرا بیٹا، خوبصورت، کھاتا کماتا، شریف النفس، ایسا لڑکا آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے نغمانہ کے والد کو مخاطب کیا۔ حسب توقع وہ رافع کی تعلیمی قابلیت جان کر کچھ متذبذب سے نظر آئے، لیکن قریب تھا کہ ستوت آرا یہاں سے بھی مایوس لوٹ آتی۔ لیکن نغمانہ کی والدہ نے رافع کا رشتہ قبول کرتے ہوئے ان کا دامن خوشیوں سے بھر دیا۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، لیکن نغمانہ شادی کے بعد اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا چاہتی ہے، ڈاکٹریٹ کرنا اس کا جنون ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ نغمانہ پر شادی کے بعد کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہوگی، وہ ڈاکٹریٹ بھی کرے گی اور اپنا کیریئر بھی بنائے گی، میں ہر قدم پر اس کا ساتھ دوں گی۔ ستوت آرا نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی، اور نغمانہ اور رافع کی شادی کے بعد انہوں نے یہ قول نبھایا بھی تھا۔ شادی کے بعد نغمانہ کو گورنمنٹ جاب مل گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ PhD بھی کر رہی تھی۔ ستوت آرا نے نغمانہ پر گھریلو ذمہ داریوں کا بالکل بوجھ نہ ڈالا تھا۔ گھر کی ذمہ داریاں کشور بطریق احسن نبھا رہی تھی۔ یہ شفیق ساس اور پرخلوص جٹھانی کا ہی تعاون تھا کہ نغمانہ نے اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کر لیا تھا۔ اللہ نے مناہل اور عریشہ کی صورت میں انہیں اپنی رحمتوں سے بھی نواز دیا تھا۔ عبدالوسیع اور کشور سلطانہ کے 3 بچے تھے، تابش بڑا بیٹا، جبکہ جیا اور فریال اس سے چھوٹی تھیں۔ عبدالوسیع نے بیوی بچوں کو ماں کے پاس شہر میں ہی رکھا ہوا تھا، جبکہ وہ اپنا زیادہ وقت زمینوں پر ہی گزارتے تھے۔ 15 دن بعد 2-4 روز کے لیے شہر آتے
اور پھر دوبارہ سے گاؤں چلے جاتے۔ ذہین ہاؤس اب رافع اور وسیع کے بچوں کی چہکاروں سے گونجتا تھا۔ ستوت آرا اپنے آشیانے کی رونقیں دیکھ کر جی ہی جی میں خوب نہال اٹھتیں، لیکن پھر جیسے اس ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ شادی کے 10 سال بعد نگمانہ نے رافع سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ نگمانہ اب کیمسٹری کی پروفیسر تھیں اور علیحدگی کی وجہ بتانے کے لیے انہوں نے کیمسٹری کی اصطلاح ہی استعمال کی تھی۔ 10 سالوں سے میں رافع کے ساتھ ایک سمجھوتے بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ حالانکہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہماری مینٹل کیمسٹری بالکل نہیں ملتی۔ پھر بھی میں نے خود کو کسی انتہائی قدم اٹھانے سے باز رکھا، لیکن اب میں یہ انچاہا بندھن مزید نہیں نبھا سکتی۔ رافع یا تو مجھے طلاق دے دیں ورنہ میں خلا کے لیے کیس فائل کر دوں گی۔ سرد اور دو ٹوک انداز میں اعلان کرتی یہ نگمانہ ہی تھیں یا کوئی اور۔ ستوت آرا کو اپنی بصارت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اس گھر نے نگمانہ کو کیا کچھ نہ دیا تھا، پیار، محبت، عزت، احترام، مان، مرتبہ اور سب سے بڑھ کر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی آزادی۔ نہ صرف آزادی بلکہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بھرپور تعاون۔ یہ سب کچھ نگمانہ 10 سال تک اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی رہیں، اور اب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ انچاہا بندھن مزید نہیں نبھا سکتی۔ ستوت آرا اب گزرے ماؤ سال پر نظر دوڑاتی تو اندازہ ہوتا کہ نگمانہ نے نہ کبھی اس گھر کو اپنا مانا تھا نہ ہی رافع کو۔ وہ تو آج تک مہمانوں کی طرح اس گھر میں زندگی بسر کرتی آئی تھی۔ رافع کے ساتھ بھی ان کا انداز بہت ہی لیا دیا سا ہوتا تھا۔ وہ نگمانہ کے گریز بھرے رویے کو پڑھی لکھی بہو کے پروقار طور طریقے قرار دیتی رہیں۔ کتنی بھول ہوئی تھی ان سے، پتھر کو ہیرا سمجھتی رہیں۔ شاید نگمانہ کی بھاری بھرکم ڈگریوں نے انہیں اتنا مرعوب کیے رکھا کہ وہ آنکھوں دیکھی حقیقتوں سے صرف نظر کرتی رہیں۔ رافع نے اپنے آپ کو کاروبار میں اس بری طرح سے الجھا لیا تھا کہ وہ گھر کو بالکل ٹائم ہی نہ دیتا تھا، اور جب ستوت آرا بیٹے کو ریکھتی تھیں تو کیسے رافع کے لبوں پر آزردہ سی مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتا تھا، بات کو مذاق کا رنگ دیکھ کر ٹال جاتا۔ شاید وہ ماں کو شرمندہ نہ کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے جو شریک حیات منتخب کی تھی، اس کی زندگی کے بلند و بالا عزائم میں رافع کبھی بھی اور کہیں بھی نہ تھا۔ جو حقیقت بیوی کے رویے سے رافع شادی کے ابتدائی 10 سالوں میں جان گیا تھا، وہ بہو کی زبانی جاننے میں ستوت آرا کو 10 سال لگے تھے۔ نگمانہ کے شریف النفس والدین بیٹی کے مطالبے پر شرمندہ تھے۔ وہ ستوت آرا اور رافع کو یقین دلا رہے تھے کہ وہ نگمانہ کو سمجھا بجھا کر واپس ذہین ہاؤس بھیج دیں گے۔ نگمانہ کے لیے اگرچہ ستوت آرا کے دل میں اب کوئی گنجائش نہ تھی، لیکن پھر بھی ان کی یہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح رافع اور نگمانہ کے درمیان صلح ہو جائے۔ نگمانہ طلاق کا مطالبہ واپس لے لیں تو رافع بچوں کی خاطر نگمانہ کو معاف کر کے گھر واپس آنے دیں۔ شاید جگ ہنسائی کے خوف سے رافع صلح کا یہ کڑوا گھونٹ پی بھی لیتے، لیکن نگمانہ کی طرف سے خلا کا نوٹس مل گیا تھا۔ نگمانہ نے اپنے والدین کا گھر بھی چھوڑ دیا تھا، وہ ہاسٹل میں رہنے لگی تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ اپنے کولیگ پروفیسر انیک ہمدانی کے ساتھ دن کا بیشتر وقت گزارنے لگی ہیں، اور جب یہ سنی سنائی بات رافع نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو انہیں فیصلے پر پہنچنے میں مزید دیر نہ لگی۔ ہاں، انہوں نے نگمانہ سے آخری بار رابطہ کر کے انہیں یہ باور کرا دیا کہ طلاق کے بعد وہ بچیوں پر کسی قسم کا کوئی حق نہ رکھیں گی، اور اس بات کی انہیں تحریری ضمانت دینی ہوگی۔ نگمانہ کی زندگی کے نئے سیٹ اپ میں بیٹیوں کی کوئی گنجائش تھی بھی نہیں، سو انہیں رافع کی شرط ماننے میں کوئی بھی تاخیر نہ ہوئی۔ ماں باپ سے علیحدگی کے وقت مناہل 8 سال جبکہ عریشہ پونے 7 سال کی تھیں۔ ماں کے ہوتے ہوئے بھی وہ دونوں تائی سے زیادہ قریب تھیں۔ نگمانہ کے پاس بچیوں کے لاڈ اٹھانے یا ضدیں اور فرمائشیں پورے کرنے کا وقت ہی کب ہوتا تھا۔ وہ عجیب بے حس قسم کی عورت تھیں۔ شاید والدین نے ان کی مرضی کے خلاف جو رشتہ جوڑا تھا، وہ دل سے کبھی بھی اس رشتے کو قبول ہی نہ کر پائی تھیں۔ اپنی کوکھ سے جنی بیٹیاں بھی
ان کے لیے عبدالرافع کی بیٹیاں تھیں۔ زندگی نے جیسے ہی انہیں موقع دیا، انہوں نے زبردستی جوڑے گئے اس بندھن سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ نگمانہ نے تو خوشی خوشی پروفیسر انیک کے ہمراہ زندگی کا نیا سفر شروع کر دیا تھا، لیکن ذہین ہاؤس میں سوگ کا سما تھا۔ اس کے مکین ایک دوسرے سے نگاہیں ملاتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ نگمانہ کے عمل سے رافع کی انا اور غیرت پر ضرب پڑی تھی۔ وہ رات بھر جاگتے اور سگریٹیں پھونکتے رہتے۔ کاروبار سے بھی توجہ ہٹ گئی تھی۔ ستوت آرا بیٹے کی اجڑی حالت دیکھ کر از حد پریشان تھیں۔ پھر رافع نے باہر جانے کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا۔ رافع کا کوئی دوست دبئی میں کاروبار شروع کر رہا تھا۔ اس نے رافع کو بھی شراکت کی دعوت دی۔ رافع نے گھر والوں سے مشورہ کیے بغیر ہی پاکستان میں کاروبار وائنڈ اپ کر دیا اور اس سرمایے سے دوسرے کی شراکت داری میں دبئی میں چھوٹے سے بزنس پروجیکٹ کا آغاز کر دیا۔ ناکام ازدواجی زندگی سے قطع نظر رافع قسمت کا دھنی تھا۔ تجربہ کامیاب ٹھہرا تھا اور اب دبئی میں موجود رافع کا دوست اسے دبئی بلوا رہا تھا کہ اکیلے کام سنبھالنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ رافع نے اس بار ستوت آرا سے اجازت نہ مانگی تھی، بلکہ انہیں اپنے دبئی سیٹل ہونے کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ عریشہ اور مناہل کا کیا سوچا؟ ماں کے بعد کیا وہ باپ کی شفقت سے بھی محروم ہو جائیں؟ ستوت آرا بیٹے کے پردیس جانے کے فیصلے سے سخت پریشان تھی۔ دوسرے ملک جا رہا ہوں اماں، دوسری دنیا تو نہیں؟ رافع بیزاری سے گویا ہوئے۔ ستوت آرا نے دہل کر استغفار پڑھا۔ اور دبئی کون سا دور ہے اماں؟ نام کا پردیس ہے، آنا جانا کچھ مشکل نہیں، میں جلد ہی چکر لگایا کروں گا۔ رافع نے ماں کو یقین دلایا۔ پھر بھی رافع، ستوت آرا اب بھی متذبذب تھیں۔ خدا کے لیے اماں، مجھے یہاں سے نکلنے دیں، میں یہاں گھر میں کب تک چھپ کر بیٹھا رہوں؟ نگمانہ نے مجھے دنیا سے نگاہیں ملانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ آپ سے بہتر میری ذہنی کیفیت کون سمجھ سکتا ہے؟ رافع تھکے ماندے لہجے میں ماں سے مخاطب ہوئے۔ میں تو بچیوں کی وجہ سے کہہ رہی تھی، ستوت آرا آزردگی سے بولی تھی۔ بچیوں کے پاس آپ ہیں، ایشور بھابھی اور واسع بھائی ہیں۔ پہلے بھی میں کون سا بچیوں کو زیادہ ٹائم دے پاتا تھا؟ جس طرح انہیں ماں کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ میری غیر موجودگی کی بھی عادی ہو جائیں گی۔ رافع نے لاپرواہ سا انداز اختیار کرنا چاہا۔ عریشہ کی مجھے فکر نہیں، چھوٹی ہے، من موجی سی ہے، اس کا سارا دھیان کھیل کود کی طرف ہے۔ لیکن مناہل بہت حساس ہے، وہ اس چھوٹی عمر میں بھی بڑی بڑی باتیں سوچتی ہے۔ تمہیں کیا پتہ نگمانہ کے گھر چھوڑنے کے فیصلے پر وہ کتنے دن تک ڈسٹرب رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے نارمل کیا ہے، اور اب تم بھی بیٹیوں سے دور جا رہے ہو۔ آپ ہیں نا اماں، مجھے یقین ہے کہ اس بار بھی مناہل کو سمجھا لیں گی۔ رافع دھیرے سے کہتے ہوئے ماں کے پاس سے اٹھ گئے، لیکن ان کی آنکھوں کی چمکتی نمی ستوت آرا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ پائی۔ ان کا دل مزید بوجھل ہو گیا اور پھر رافع چلے گئے تھے۔ مناہل اور عریشہ دادی اور تایا تائی کے سائے عافیت میں پروان چڑھنے لگے۔ کیشور بیگم ان دونوں کو اپنے بچوں جتنا ہی چاہتی تھیں۔ پانچوں کزنز میں خوب گاڑھی دوستی تھی۔ تابش سب سے بڑا تھا، لیکن وہ اپنی بڑائی کا کبھی بھی رعب نہ جماتا، بہت ہنسمکھ اور دوستانہ مزاج پایا تھا۔ کیشور بیگم نے اکلوتے بیٹے کو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی باور کروا دیا تھا کہ مناہل یا عریشہ میں سے کسی ایک کو ہی اس کی دلہن بننا ہے۔ مناہل تو میرے لیے بالکل جیا اور فریال جیسی ہے۔ تابش ماں کی بات سن کر گھبرا گیا۔ تو بس ٹھیک ہے، میرا اپنا خیال بھی عریشہ کی طرف ہی تھا، وہ میری سب سے بولی بیٹی ہے، اس کے لیے تمہارا ساتھ ہی مناسب رہے گا۔ کیشور سلطانہ نے مطمئن انداز میں فیصلہ سنا دیا۔ عریشہ مجھ سے 5 سال چھوٹی ہے، لیکن تابش نے پرسوچ انداز میں بات ادھوری چھوڑی۔ کیا لیکن؟ کیشور ذرا پریشان ہوئی۔ تابش نے ماں کا چہرہ دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ عریشہ اچھی بولنگ کرواتی ہے، کرکٹ کی سمجھ بوجھ بھی رکھتی ہے، اور میرے علاوہ پورے گھر میں کرکٹ کی صرف وہ ایک ہی دیوانی ہے، سو خوب گزرے گی، جو مل بیٹھیں گے دیوانی دو۔ اچھا فیصلہ ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تابش نے مسکراتے ہوئے ماں کا فیصلہ قبول کر لیا تھا، اور کیشور سلطانہ نے شوہر اور ساس کو بھی یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ لڑکیوں تک یہ خبر نہ پہنچتی؟ سو باقاعدہ منگنی نہ ہوتے ہوئے بھی اس روز سے عریشہ تابش کی منگیتر بن گئی تھی۔ جیا اور فریال بھی اس فیصلے کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئی تھیں۔
لیکن جب عریشہ کی حماقتوں کی سنگین نتائج ان چاروں کو بھگتنے پڑتے تو مصنوعی تشویش کے عالم میں دونوں بہنیں سر پکڑ کر تابش کے مستقبل کے بارے میں خوب پریشانی کا اظہار بھی کرتیں۔ ستوت آرا کی خواہش تھی کہ ان کے پوتے پوتیاں پڑھائی لکھائی کے میدان میں خاندان کا نام روشن کریں، لیکن وہ ذہین ہاؤس کے بچے تھے، ذہنی اعتبار سے اپنے باپ دادا پر ہی گئے تھے۔ پڑھائی کے علاوہ ہر چیز میں ان کا دماغ چلتا تھا۔ تابش تو پیدائشی کھلاڑی تھا، قلم چلانا بعد میں آیا تھا، بلہ گھمانا پہلے آ گیا تھا۔ پہلے اسکول اور پھر کالج کی سطح پر کرکٹ کھیل کر اتنا نام کمایا کہ اب وہ ایک جانا پہچانا فرسٹ کلاس کرکٹر تھا۔ شہرت کے ساتھ ساتھ اب وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی کما رہا تھا۔ ماں باپ مطمئن، بہنیں خوش، منگیتر بے تحاشا خوش۔ رہی دادی تو انہوں نے بھی آخرکار پوتے کے کھیل سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ کچھ بھی تھا، اسی کھیل کے طفیل بینک میں نوکری تو ملی تھی نا۔ پوتیوں میں مناہل، عریشہ اور فریال میں سے کسی کا بھی ذہن بہت اچھا نہ تھا۔ مناہل دل جمی سے پڑھنے کی کوشش کرتی مگر حافظہ ساتھ نہ دیتا، جو یاد کرتی بھول جاتی۔ فریال کا حافظہ اچھا تھا تو لکھائی بے حد خراب، وہ اپنا نکاح دوبارہ نہ پڑھ پاتی، اور عریشہ کا تو نہ حافظہ اچھا تھا اور نہ ہی لکھائی، اسی لیے وہ کتابیں پڑھنے کا خاص تکلف بھی نہ کرتی۔ پیپرز میں کوئی نہ کوئی سہیلی مدد کر ہی دیتی تھی، گزارے لائق نمبر آ جاتے اور اگلی کلاس میں داخلہ مل جاتا۔ ہاں جیا ان تینوں سے مختلف تھی، بے حد ذہین نہ سہی مگر وہ ذہین ہاؤس کی اگلی پچھلی نسلوں میں سب سے زیادہ ذہین لڑکی تصور کی جاتی تھی۔ 4th کلاس میں 3rd پوزیشن آنے پر جیا کو جو ٹرافی ملی تھی وہ آج تک ستوت آرا نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ 5ویں جماعت تک جیا کا شمار اپنی کلاس کی 5 بہترین اسٹوڈنٹس میں ہوتا تھا۔ 8ویں تک وہ پہلی 10 لڑکیوں میں شامل ہونے لگی۔ 9ویں 10ویں میں ستوت آرا کی بھرپور کوششوں کے باوجود رزلٹ کے اعتبار سے وہ اپنی کلاس میں 14ویں نمبر پر آئی تھی۔ تنزلی کا یہ سفر جاری و ساری رہا اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ فریال، مناہل اور عریشہ کے ساتھ جیا کی شکایت کرنے کے لیے پرنسپل مسلسل ان کے پیرنٹس کو بلوا رہی تھی۔ عریشہ کو امی جی بنانے کا خیال بھی جیا کے زرخیز ذہن کی ہی پیداوار تھا۔ ڈرامے کا ڈراپ سین بہرحال بہت بھیانک تھا۔ اگر نانا ماموں نہ آتے تو جانے کتنے دن تک چاروں کو بڑی اماں کا عتاب سہنا پڑتا۔ 2 سال پہلے عبدالواسع کو معمولی سا انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ ستوت آرا نے کشور سلطانہ کو شوہر کے ساتھ گاؤں میں ہی قیام کرنے کا حکم سنا دیا تھا۔ 15-20 دن بعد واسع اور کشور شہر کا چکر لگاتے تھے۔ بچیاں روتے بسورتے دادی کے مظالم کی داستان سناتی تو ستوت آرا کے پاس بھی پوتیوں کی شکایتوں کا ایک انبار موجود ہوتا۔ واسع اور کشور سب کو سمجھا بجھا کر واپس گاؤں چلے جاتے۔ تابش مختلف ٹورنامنٹس میں شرکت کی غرض سے شہر سے باہر جاتا رہتا تھا۔ اس کی موجودگی میں ذہین ہاؤس کا امن و سکون برقرار رہتا۔ دادی کا غصہ بھگانے کے لیے تابش کے پاس 101 ترکیبیں تھیں۔ لڑکیاں آج کل تابش کی غیر موجودگی شدت سے محسوس کر رہی تھیں۔ جس روز نانا ماموں اپنے پوتے کے ہمراہ پہنچے اسی رات تابش بھی واپس لوٹ آیا۔ اب بہت دن تک راوی نے چین ہی چین لکھنا تھا۔ اس رات جیا، فریال، مناہل اور عریشہ کو بہت گہری اور پرسکون نیند آئی تھی۔ یہ جو نانا ماموں کا پوتا ہے، اچھی خاصی پرسنالٹی ہے اس کی، اور لہجہ اور آواز بھی بہت شاندار ہے۔ کل جب بڑی اماں کے پوچھنے پر وہ اپنی ڈگریوں کی تفصیل بتا رہا تھا تو سچ میں تو بہت ہی زیادہ امپریس ہوئی اس سے۔ عریشہ برتن دھوتے ہوئے فریال سے مخاطب ہوئی۔ فریال اس وقت چائے بنا رہی تھی۔ ہاں بندہ تو واقعی شاندار ہے، اور پتہ ہے وہ اپنے آفس کے کام سے ہمارے شہر آ رہا تھا۔ نانا ماموں کو پتہ چلا تو وہ بھی ساتھ آ گئے، اور اچھا ہوا جو نانا ماموں چلے آئے، اور نہ آتے تو سوچو کہ کل کیا بنتا ہمارا۔ فریال کو گزرا کل یاد کر کے نئے سرے سے جھرجھری سی آ گئی۔ بڑی اماں پوچھ رہی ہیں تم لوگ چائے بنا رہی ہو یا پائے؟ اسی لمحے جیا نے کچن میں جھانکا تھا۔ بس لا رہی ہوں، جا کر بتا دو بڑی اماں کو۔ 2 منٹ کی دیر سویر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ فریال بڑبڑاتے ہوئے ٹرے میں چائے کے مگ سیٹ کرنے لگی۔ اتنے میں عریشہ کے برتن بھی دھل چکے تھے۔ وہ دونوں اکٹھے لاؤنج میں داخل ہوئی تھیں۔ بڑی اماں، نانا ماموں، ابتہاج، تابش اور جیا سب کا دھیان ٹی وی کی طرف تھا۔
کرنٹ افیئر کے پروگرام میں کوئی اہم معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا، سو سب توجہ کے ساتھ اسے ہی سن رہے تھے۔ عریشہ بھی جیا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فریال سب کو چائے سرو کرنے لگی تھی۔ ذہین ہاؤس کے مکین جب تک کھانے کے بعد چائے نوش نہ فرماتے ان کا کھانا ہضم نہ ہوتا۔ اس وقت بھی ڈنر کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا۔ سب نے اپنے کپ اٹھا لیے تھے، مگر ٹرے ابتہاج کے سامنے آئی تو اس نے شائستگی سے معذرت کی تھی۔ نو تھینکس، میں رات کو چائے نہیں پیتا۔ پینی بھی نہیں چاہیے ابتہاج بھائی، نیند اڑ جاتی ہے۔ عریشہ نے چائے سے لبالب بھرا مگ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بہت متانت سے ابتہاج کو مخاطب کیا تھا۔ ابتہاج محض مسکرا دیا تھا۔ نانا ماموں کو ہنسی آ گئی۔ تکلف کیوں کر رہے ہو یار، بتا دو کہ کافی پیتا ہوں، انہوں نے پوتے کو مخاطب کیا۔ ارے تو پہلے بتانا تھا نا، اب تک تو کافی بن بھی چکی ہوتی۔ بڑی اماں ابتہاج کے تکلف پر ذرا خفا ہوئیں، پھر پوتیوں پر نگاہ ڈالی۔ تینوں میں سے کسی نے بھی نانا ماموں کی بات سننے کے باوجود کافی بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش نہیں کی تھیں۔ مزے سے اپنی اپنی چائے کی چسکیاں لینے میں مصروف تھیں۔ جیا تو موسمی فلو کی لپیٹ میں تھی اور اس نے کچن کے کاموں سے رضاکارانہ دستبرداری اختیار کر رکھی تھی۔ فریال سب کی چائے بنا چکی تھی تو اس وجہ سے اس کا دوبارہ کچن میں گھسنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ ستوت آرا نے عریشہ کو اٹھانا چاہا تھا۔ جاؤ عریشہ، بھائی کے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ عریشہ جو کافی بنا کر لائے گی وہ کافی بدمزہ ہوگی، اسے پینے کے لیے خاصی ہمت درکار ہوگی، تابش مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ عریشہ نے تابش کی بات پر اظہار ناراضگی کی بجائے اسے نہایت ممنونیت سے دیکھا تھا۔ مناہل کہاں ہے؟ اس سے کہو کہ وہ کافی بنا کر لائے۔ بڑی اماں نے اپنی 3 عدد نکمی پوتیوں کو خفگی سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، مناہل واقعی مزے کی کافی بناتی ہے، میں جا کر کہتی ہوں اس سے۔ بڑی اماں کی تیکھی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے عریشہ پھرتی سے اٹھی۔ 3-4 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ مناہل کو جگا کر آئی ہوں، ابھی بنا کر لا رہی ہے کافی۔ مجھے کافی کی کوئی خاص طلب نہیں تھی، اگر مناہل سو رہی تھیں تو آپ کو انہیں جگانا نہیں چاہیے تھا۔ ابتہاج جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے ناحق کسی کو زحمت اٹھانی پڑے، یہ اسے کب گوارا تھا۔ اب تو اس نے جاگنا ہی تھا ابتہاج بھائی، نہ تو اس نے رات کا کھانا کھایا تھا اور نہ ہی عشاء کی نماز پڑھی تھی۔ وہ تو ذرا سر میں درد ہو رہا تھا تو مغرب پڑھ کر بستر پر گھس گئی تھی، پھر آنکھ لگ گئی ہوگی۔ اس بار فریال نے آگاہ کیا تھا۔ ابتہاج چپ رہا، مگر دل ہی دل میں وہ خوب شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ ذرا دیر بعد مناہل ٹرے میں کافی کا مگ سجائے چلی آئی تھی۔ گلابی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار باقی تھا۔ خاموشی سے ٹرے بڑی اماں کے آگے کی تھی۔ مجھے نہیں، ابتہاج کو دو، ستوت آرا نے اسے مخاطب کیا۔ عریشہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ میں نے آپ کا نام لے کر ہی اسے جگایا تھا، ورنہ اتنا آرام سے بستر کی جان کب چھوڑتی ہے۔ عریشہ کے کہنے پر مناہل خفیف سی ہو گئی تھی۔ ابتہاج نے دلچسپی سے اس لڑکی کے چہرے پر پھیلنے والے شرمندگی کے رنگ دیکھے تھے۔ وہ بلا وجہ شرمندہ ہو رہی تھی، جبکہ عریشہ اب بھی مزے سے مسکرا رہی تھی۔ سوری، میری وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوئی۔ کافی کا مگ تھام کر ابتہاج نے شائستگی سے معذرت کی تھی۔ کہا تو ہے ابتہاج بھائی، مناہل نے اٹھنا ہی تھا۔ اس بار بھی فریال کی طرف سے جواب آیا تھا۔ مناہل چپ چاپ واپس پلٹ گئی تھی۔ اس کو واقعی ابھی کھانا بھی کھانا تھا اور نماز بھی پڑھنی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے سب نفوس ٹی وی کی جانب ہی متوجہ تھے، لیکن کافی پیتے ابتہاج کا دھیان جانے کیوں کافی بنا کر لانے والی کی جانب ہی لگا رہا۔ اسے کافی تو اچھی لگی سو لگی، کافی بنانے والی بھی کافی اچھی لگی تھی۔ نانا ماموں اور ابتہاج واپس لوٹ گئے تھے۔ تابش ایک بار پھر کسی ٹورنامنٹ میں شرکت کی غرض سے دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ اب ذہین ہاؤس میں بڑی اماں تھیں اور ان کی 4 عدد نکمی پوتیاں۔ بڑی اماں اب پوتیوں کے نکمے پن پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہ تھیں۔ چاروں کے لیے سخت گیر ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ چاروں واقعی دل لگا کر پڑھنے میں مصروف تھیں۔ پھر انہی دنوں رافع اپنی بیگم کو لے کر پاکستان چھٹیاں گزارنے آ گئے۔ 5 سال پہلے رافع نے اپنے پارٹنر دوست کی بیوہ بہن سے شادی کر لی تھی۔ ستوت آرا نے یہ خبر پوتیوں سے چھپائی تھی، مبادا ان کے دل ٹوٹ جائیں۔ بچیاں اتنی نادان نہ تھیں کہ
بچیاں اتنی نادان نہ تھیں، انہیں شادی کی خبر مل گئی تھی۔ رافع اس سال معمول کے مطابق پاکستان نہ آئے۔ پھر ایک دن عریشہ نے ہی ان سے فون پر کہہ دیا تھا کہ آپ کی دوسری شادی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں پاپا، چاہیں تو آپ اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے آئیں، لیکن پلیز پاکستان کا چکر تو لگا لیں، ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں۔ رافع شرمندہ سے انداز میں بیٹی کو وضاحت دینے لگے تھے، اور پھر چند دنوں بعد وہ بیٹیوں سے ملنے آ گئے تھے۔ لیکن نئی بیوی ان کے ساتھ نہ تھی، اور آئندہ آنے والے برسوں میں بھی ان کا یہ معمول برقرار رہا۔ وہ بیوی کو دبئی ہی چھوڑ کر آتے اور ایک مہینہ پاکستان میں قیام کے بعد واپس دبئی چلے جاتے۔ اس بار جانے ان کے دل میں کیا سمائی کہ وہ مریم کو بھی اپنے ساتھ پاکستان لے آئے۔ ستوت آرا نے بہو کا پرتپاک استقبال کیا۔ گاؤں سے کشور بیگم اور عبدالواسع بھی بھائی بھاوج کا استقبال کرنے پہنچ گئے۔ لڑکیاں مریم سے ملنے سے پہلے ڈبل مائنڈڈ تھیں کہ آیا ان کا استقبال کیا جائے یا انہیں ٹف ٹائم دیا جائے، لیکن مریم سے ملنے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی تھیں۔ 40 سالہ مریم، جو دیکھنے میں اپنی عمر سے چند سال چھوٹی ہی لگتی تھی، بہت دوستانہ مزاج کی حامل خاتون ثابت ہوئیں، اور تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے والے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے ہمراہ تحفوں کا انبار لائی تھیں۔ جس پرخلوص انداز میں یہ تحفے سب کو پیش کیے گئے، اس انداز نے سب کا ہی دل مو لیا۔ مریم آنٹی کتنی اچھی ہے نا، کاش وہ پاپا کو پہلی شادی سے پہلے مل جاتی تو وہ ہماری مما ہوتی۔ عریشہ کو آج کل یہی غم تھا۔ مریم چچی اتنی ینگ اور سمارٹ ہیں کہ انہیں چچی کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ میں تو اس لیے آپ کہہ کر ہی کام چلاتی ہوں۔ یہ فریال تھی جو واقعی مریم کو چچی کہتے ہوئے جھجکتی تھی، اور اچھا ہی ہوا جو اس نے مریم کو چچی کہنا نہ شروع کیا تھا۔ مریم اور رافع کی دبئی واپسی سے پہلے مریم فریال کی نند کے رتبے پر فائز ہو چکی تھی۔ عدیل مریم کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ مریم کے بڑے بھائی عمیر تو پہلے ہی رافع کے بزنس پارٹنر تھے۔ سب سے چھوٹا عدیل بھی کاروبار میں بھائی کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ مریم کو چھوٹے لاڈلے بھائی کے لیے فریال پسند آ گئی تھی۔ اس نے ستوت آرا کے سامنے خود یہ رشتہ پیش کیا۔ یہ جان کر کہ لڑکا صرف گریجویٹ ہے، ستوت آرا رشتہ قبول کرنے میں کچھ متذبذب نظر آئیں۔ ادھر فریال کا خوشی سے برا حال تھا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی لڑکیوں نے مریم کے موبائل میں ان کے بھائیوں کی تصویریں دیکھی تھیں۔ مریم کا سب سے چھوٹا بھائی سب سے زیادہ ہینڈسم اور سمارٹ تھا۔ اس وقت فریال کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چند دنوں کے بعد اس سمارٹ سے بندے کا پرپوزل اس کے لیے آ جائے گا۔ دبئی تو ویسے ہی اس کے خوابوں کی سرزمین تھی۔ یہ رشتہ اس کے لیے نعمت سے کم نہ تھا۔ پھر جانے کیوں بڑی اماں رشتہ قبول کرتے ہوئے اتنا ہچکچا رہی تھیں، حالانکہ رافع نے عدیل کے کردار اور عادتوں سے متعلق ہر طرح کی گارنٹی دی تھی۔ ان کے بقول عدیل ایک شریف النفس، محنتی اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد بڑی اماں نے فیصلے کی بال عبدالواسع اور کشور سلطانہ کے کورٹ میں ڈال دی تھی۔ انہوں نے سوچنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لیا تھا۔ رافع کی گارنٹی کے بعد سوچنے کی گنجائش بھی کہاں بچتی تھی۔ رافع اور مریم کی دبئی واپسی سے پہلے ایک سادہ سی تقریب میں فریال کی انگلی میں عدیل کے نام کی انگوٹھی سج گئی تھی۔ فریال کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اب پڑھائی کی جھنجھٹ سے اس کی جان چھوٹنے والی تھی۔ مریم وغیرہ اپنے بھائی کی جلد شادی کی خواہش مند تھے، لیکن اس بار ستوت آرا نے دو ٹوک انداز میں انہیں جتا دیا کہ 6-7 مہینے سے پہلے وہ شادی کا نام بھی نہیں لیں۔ جب تک فریال کا BA مکمل نہیں ہو جاتا، میں اس کی شادی نہیں کروں گی۔ ان کے قطعی انداز پر فریال بدھ سی گئی۔ لیکن فریال کے پیپرز تو اگلے مہینے ہو رہے ہیں بڑی اماں۔ فریال کی بیچاری سی شکل دیکھ کر عریشہ فریال کی مدد کو آئی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ پہلی اٹیمپٹ میں ہی فریال کا BA کلیئر ہو جائے گا؟ بڑی اماں طنزیہ انداز میں مخاطب ہوئیں۔ فریال کا جو حال ہے، میرا تو خیال ہے کہ وہ سپلی بھی کلیئر نہیں کر پائے گی۔ اس صورت میں ہم لوگوں کو زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری مانے تو مریم آنٹی وغیرہ کی خواہش کے مطابق جلد شادی کی کوئی تاریخ رکھ دیں۔ متبر بنی عریشہ نے بڑی اماں کو مفت مشورے سے نوازا تھا۔ بڑی اماں نے
اسے جواب تک دینے کی زحمت گوارا نہ کی، محض گھورنے پر ہی اتفاق کیا۔ عریشہ شرمندہ سی ہو کر واپس پلٹ گئی، اور سسرالیوں کے سامنے متوقع بے عزتی کا خوف تھا یا بڑی اماں کے اندازے غلط ثابت کرنے کی دھن فریال کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ اس نے پیپرز کی تیاری میں دن رات ایک کر دیے تھے اور پہلی دفعہ میں ہی انگلش سمیت سارے سبجیکٹ کلیئر ہو گئے تھے۔ یہ ایک معجزاتی کامیابی تھی، سب مسرور اور شاداں تھے، اور پھر فریال کی شادی کی تیاریوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ رشتہ طے ہوتے وقت فریال کی بتیسی اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اب اس کی آنکھیں کسی پل خشک ہونے کا نام نہ لیتی۔ چاروں سہیلیاں ایک دوسرے سے مل کر خوب ہی آنسو بہاتیں۔ بڑی اماں کبھی پوتیوں کو سینے سے چمٹائے ان کے آنسو پوچھتیں تو کبھی کیشور بیگم کو تسلی دیتے دیتے خود بھی آبدیدہ ہو جاتی۔ آخر گلابی جاڑوں کی ایک شام فریال عدیل کے سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ سسرال میں کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے فری، یہ یاد رکھنا کہ تمہارے نندوئی تمہارے سگے چاچو ہیں، کسی نے بھی تنگ کیا تو جھٹ پاپا سے شکایت لگا دینا۔ عریشہ آخری وقت تک فریال کو نادر مشوروں سے نوازتی رہی تھی۔ فریال رخصت ہو کر چکوال گئی تھی، وہاں عدیل اور مریم کا آبائی گھر تھا۔ ساری فیملی اگرچہ دبئی میں رہتی تھی لیکن پاکستان میں مقیم اپنے رشتہ داروں کے لیے انہوں نے ایک ریسیپشن یہی دیا، جبکہ ولیمہ کی باضابطہ تقریب دبئی جا کر منعقد کی گئی۔ فریال کے جانے کے بعد بہت دنوں تک ذہین ہاؤس پر اداسی کا راج رہا، لیکن آہستہ آہستہ سب پھر سے اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ جیا اور مناہل 4th ایئر میں تھیں اور عریشہ 3rd ایئر میں۔ جیا کو امید تھی کہ وہ بھی بہن کی طرح پہلی کوشش میں ہی BA کلیئر کر لے گی۔ مناہل اپنے بارے میں زیادہ پریقین نہ تھی، پھر بھی دادی کی نظر میں سرخ رو ہونے کے لیے جان توڑ محنت کر رہی تھی۔ عریشہ اب بھی پڑھائی کے معاملے میں کوئی سنجیدگی دکھانے کو تیار نہ تھی، اور پھر فریال کی طرح عریشہ کی بھی اچانک اور فوری شادی ہو گئی۔ عبدالباسط ہائپر ٹینشن کے مریض تھے، پچھلے کچھ سالوں سے ہارٹ پرابلم بھی ہو رہی تھی۔ انہیں اپنی زندگی کے متعلق جانے کیا دھڑکا لگ گیا کہ انہوں نے ماں سے تابش اور عریشہ کی جلد از جلد شادی کی فرمائش کر دی۔ میں جانتا ہوں اماں کہ ابھی عریشہ کچھ کم عمر ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ عریشہ اور تابش جلد از جلد شادی کے بندھن میں بندھ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے پوتا پوتی کھلانے کی مہلت دے ہی دے۔ کیسی باتیں کرتے ہو واسی، اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ بھرپور زندگی دے، اپنے سب بچوں کی خوشیاں دیکھو تم۔ بیٹا جانے کی عمر تو اب میری ہے، اور سچ پوچھو تو میں خود بہت دنوں سے تابش کی شادی کے متعلق ہی سوچ رہی ہوں۔ عریشہ کا پڑھائی میں تو دماغ چلتا نہیں، پھر تابش کو کس لیے عریشہ کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کروایا جائے۔ شادی کے لحاظ سے تابش کی تو مناسب ترین عمر ہے، عریشہ پر بھی ذمہ داری پڑے گی تو آپ عقل اور سمجھ آ جائے گی۔ سدوتارا نے بیٹے کی تجویز کی تائید کر دی۔ عبدالرافع سے بات کر کے شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، اور رافع، مریم اور فریال شادی کے 15 دن پہلے پاکستان پہنچ گئے تھے۔ عدیل نے عین وقت پر پہنچنا تھا۔ عریشہ اور تابش کی شادی پر ذہین ہاؤس میں رونق کا الگ ہی سما تھا۔ تابش کے ننیالی رشتہ دار شادی کی رونق بڑھانے آ پہنچے تھے۔ نانا ماموں بھی اپنی بہو کے ہمراہ شادی سے ٹھیک 2 دن پہلے پہنچ گئے تھے۔ عریشہ نے چونکہ رخصت ہو کر سسرال نہیں جانا تھا، سو وہ بڑی مطمئن قسم کی دلہن تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنے مایو مہندی میں خود ہی لڈی ڈال لیتی، لیکن بڑی اماں کی خشمگین نگاہوں کے خوف سے اسے شرمیلی سی دلہن بننے کی ایکٹنگ کرنا پڑ رہی تھی۔ تابش سے اس کی جتنی بے تکلفی اور دوستی تھی، اس سے شرمانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ کم از کم رخصتی سے پہلے تک عریشہ کا یہی خیال تھا، لیکن ولیمہ کی تقریب میں وہ شرم سے دوہری ہوئے جا رہی تھی۔ دیکھو عریشہ، اگر کل تک تم شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی تو آج اوور ایکٹنگ کر رہی ہو، اور یہ اوور ایکٹنگ تم پر بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ جیا نے نند بن کر پہلا وار کر ہی دیا تھا۔ ہائے اللہ جیا کی بچی، میں ایکٹنگ نہیں کر رہی، مجھے واقعی بہت شرم آ رہی ہے۔ عریشہ نے اسے یقین دلانا چاہا۔ شرم؟ مگر کس سے؟ جیا ذرا کے موڈ میں تھی۔ عریشہ نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ بے حد وجیحہ
تابش مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا اور اسی لمحے تابش کی نگاہ بھی عریشہ پر پڑی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ عریشہ نے سر پٹا کر پھر گردن جھکا لی۔ اسٹیج پر دلہن کے دائیں بائیں بیٹھی فریال اور جیا نے بھائی اور بھابھی کی نگاہوں کا تصادم بآسانی تاڑ لیا تھا۔ بے تکلف اور بے ضرر سا دوست، محبت کرنے والے شوہر کا روپ دھار چکا ہے جیا، ہماری بنوں کا شرمانا بنتا ہے۔ فریال نے شرارت سے عریشہ کو چھیڑا۔ جیا بھی عریشہ پر محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرا دی۔ اتنے میں مناہل بھی اپنی گھیردار کامدانی فراک اور بڑا سا دوپٹہ سنبھالتی ان لوگوں کے پاس آئی تھی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا فریال کہ میرا میک اپ کرتے ہوئے ہاتھ ہولا رکھو، خود تو کیک پیسٹری بنی ہوئی ہو، مجھے بھی کارٹون بنا دیا۔ اس نے آتے ہی فریال پر چڑھائی کر دی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، بیوٹی کوئین بنا دیا تمہیں اور تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ فریال نے جوابی چڑھائی کی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اوور سی لگ رہی ہوں میں، ہر کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ پیچھے ٹیبل پر نانا ماموں کی فیملی بیٹھی ہے، وہ لوگ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا کر آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے مذاق ہی اڑا رہے ہوں گے۔ مناہل کی بدگمانی عروج پر تھی۔ جیا، فریال اور عریشہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نانا ماموں تو چاروں بچیوں پر بے تحاشا شفقت لٹاتے تھے۔ اس بار ان کی بہو بھی ان کے ہمراہ تھی۔ مومنہ آنٹی ہر وقت مناہل کو اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھتیں، لیکن یہ نگاہیں جانچتی پرکھتی نگاہیں نہ تھیں، بلکہ بہت میٹھی میٹھی واری صدقے جانے والی نگاہیں تھیں۔ اور ابتہاج، جو بارات والے روز صبح سویرے پہنچا تھا، وہ بھی کئی بار مناہل کو کنکھیوں سے تاڑتا ہوا پایا گیا، اور یہ بونگی مناہل سمجھ رہی تھی کہ سب مل کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فریال اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ ایسی ویسی کوئی بات سن کر مناہل بی بی کی بوکھلاہٹ خواہ میں بڑھ جائے گی۔ اچھا، اب تم اپنے میک اپ کی فکر چھوڑو اور جلدی جلدی سے میری اور جیا کی عریشہ کے ساتھ کچھ تصویریں بنا لو۔ عدیل سامنے بیٹھے کب سے میرا انتظار کر رہے ہیں، پھر مجھے ان کے ساتھ جا کر بھی یادگار سی سیلفی بنوانی ہے۔ فریال نے مناہل کا دھیان بٹاتے ہوئے کہا۔ بڑی اماں شادی بیاہ کے موقع پر مووی میکر اور پروفیشنل فوٹوگرافر بلانے کی سخت خلاف تھیں، اسی لیے لڑکیوں کو سیل فون اور ڈیجیٹل کیمرے سے خود ہی فوٹوگرافی کرنا پڑ رہی تھی۔ فوٹوگرافی کی زیادہ تر ذمہ داری اسی نے سنبھال رکھی تھی۔ اب بھی وہ بڑی ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی۔ اسے علم ہی نہ ہوا کہ وہ خود کسی اور کی نگاہوں کے فوکس میں ہے۔ کوئی تھا جو اسے بہت فرصت سے تک رہا تھا۔ برخوردار، بے خودی کا عالم اپنی جگہ، لیکن آداب محفل کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ اس شخص کو اس کے دادا نے مسکراتے ہوئے نصیحت کی تو وہ بھی شرمندہ سا ہو کر مسکرانے لگا تھا۔ شادی بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچی تو دبئی سے آنے والوں نے بھی واپسی کے لیے رخصت کا سفر باندھا۔ نانا ماموں کی بہو ابتہاج کے ہمراہ لوٹ گئی تھی، لیکن نانا ماموں ابھی ذہین ہاؤس رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے رافع کی روانگی سے پہلے مناہل کے لیے ابتہاج کا رشتہ پیش کر دیا۔